खुशी का लम्हा खुशी के साथ हंसते गाते कहते सुनते तेरी सालगिरह की बात हो गए तुझको 40 साल कभी हुआ नहीं है गाफिल कोई खुशी हो या हो दुख इसका साथ रहा हर हाल मेरे इसके रिश्ते को हो गए पूरे 40 साल रेडियो डेरा अपना साथी यही है रास्ता यही है रेडियो दी आए खुशियां जोड़ कतारा हिंद फुल सजदे पैन स्टेशन ते सारे रेडियो नाल बहारा हिंद हर घर विच रेडियो चलदा है पै सुनदे लोग हजारा हिंद एक रेडियो कासिम कोल होवे इवें लगदे बंगले कारा किसी और की निगाहों का हदफ थी मेरी ज़ौजा किसी और की निगाहों का हदफ थी मेरी ज़ौजा मैं बजा रहा था सीटी किसी दूसरी के पीछे और अभी कल ही कह रही थी मेरी नेक बख्त मुझसे मेरा कख नहीं बचा है तेरी शायरी के पीछे। रेडियो डेरा की अहमियत जैसे बयान की गई इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन डेरा की स्ट्रेटेजिक लोकेशन कल हम बात कर रहे थे तो डेरा तकरीबन 6 घंटे की मुसाफत से पाकिस्तान के हर अहम शहर से 6 घंटे की 5 से 6 घंटे की मुसाफत है चाहे वो पेशावर हो चाहे इस्लामाबाद हो चाहे लाहौर हो और अगर ये मोटरवे लिंक हो जाता है तो क्वेटा तक ये तकरीबन इसी डिस्टेंस पे इतने ही घंटों का सफ़र है और अगर ये तमाम रोड जैसे कि सी पैक पेशावर मोटरवे और ये बन गए तो शायद ये फासले और भी कम हो जाए तो इसी के साथ साथ इसके अलावा इसके लिंकेजेस नहीं इसका जो सिमत अफ़गानिस्तान की तरफ और जिस तरह के हमले पाकिस्तान पे इस तरफ से हुए उसको मद्देनज़र रखते हुए इसकी अहमियत शायद और भी ज़्यादा है। इसने रेडियो डेरा ने 10 किलोवाट से अपने सफ़र का आगाज़ किया और आज 100 किलोवाट के पर खड़ा है और जदीद तरीन निज़ाम के साथ मुंसलिक है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात रेडियो पाकिस्तान से जो कि न सिर्फ मालूमात तालीम एंटरटेनमेंट अदब की खिदमत मौसीकी जिस लिहाज से चाहे वो अदब का हो चाहे माशरती ज़िंदगी का हो जिस तरफ को भी देखें रेडियो पाकिस्तान और रेडियो डेरा ने अपनी खिदमत अंजाम दी और इस मुल्क की तरक्की में अपना एक अहम किरदार अदा किया। इनकी खिदमत से रेडियो की खिदमत से कोई इनकार नहीं कर सकता और चाहे वो मुल्क की दिफा हो चाहे बच्चों की तालीम हो चाहे तालीम में बालगा हो जहाँ पे भी हो जो भी किरदार इसको दिया गया इसने बखूबी निभाया और अपना एक जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव किरदार हमेशा अदा करता रहा। कौमी सानहात चाहे वो सन 65 की जंग हो उसमें जो किरदार रेडियो पाकिस्तान ने अदा किया शायद उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। चाहे वो अवाम को हौसला देना हो चाहे अपने अफवाज को हौसला देना हो शायद वो किरदार कोई और उस वक्त अगर रेडियो पाकिस्तान ना होता तो शायद उन दिनों हालात मुख्तलिफ होते। इसी तरह चाहे वो 2005 का ज़लज़ला हो जब तमाम नेटवर्क्स कम्युनिकेशन सिस्टम टूट गए ये वाहिद ज़रिया था और इसने अपना वो किरदार अदा किया। कोई भी आप सानहा उठा लें शायद वो इन्हीं चीज़ों रेडियो पाकिस्तान के किरदार आपको आया नज़र आएगा। 9/11 के वाक़यात हुए उसके बाद तो इसका किरदार यकसर ही बदल गया। फिर ये 5th जनरेशन वार 4th जनरेशन 3rd जनरेशन 4th जनरेशन और आज 5th जनरेशन वार में अपना किरदार और कौमी दिफा को मजबूत करने में अपना किरदार अदा कर रहा है।
اس میں انفارمیشن دینی ہو، لوگوں کی ایجوکیشن کرنی ہو، اس میں بھی اس کا کردار کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آخر میں ایک دفعہ پھر تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں ریڈیو جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک، جسے آپ کہہ دیں کہ یہ قومی استاد ہے، یہ پوری قوم کو پڑھانے والا ہے اور پوری قوم کی اصلاح کرنے والا ادارہ ہے۔ اس کے رول میں بتدریج کمی بیشی تو رہی ہے، خصوصاً جیسے اب اس قدر سوشل میڈیا کے یلغار ہے کہ جتنے آپ حضرات یہاں موجود ہیں، ہر کوئی اپنا ریڈیو اسٹیشن اور ہر کوئی اپنا ٹیلی ویژن اسٹیشن اپنے گھر میں کھول سکتا ہے، تو یہ سہولت ہے اس کی۔ لیکن ہم اس وقت کی بات کرتے ہیں کہ جب چیلنجز زیادہ تھے، جب ریڈیو کے ایک مائکرو فون سے آپ نے پوری کمیونٹی کی ذمہ داریاں سنبھالنی تھی، معاشرے کو ایک آنکھ دینی ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے شاہ صاحب، ایک بار یہاں کوئی شہر میں گیس کی قلت ہوئی تو ایڈمنسٹریشن کو بھی ساتھ ساتھ چلانے میں کمشنر صاحب بیٹھے ہیں، یہ ادارہ بڑا فعال رہا اس معاملے میں ہمیشہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ گیس کی بہت شدید قلت ہے، نہیں مل رہی، کہیں بلیک پہ کہیں مل جاتی ہے، تو اس پہ ایک پروگرام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں۔ تو ہم سیدھا اے سی صاحب کے پاس گئے کہ آپ کو تو علم ہی نہیں ہے شاید کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے، اتنا مسئلہ ہو گیا۔ بہرحال جب شام ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ کتنے سارے جو گیس کے ڈیلرز ہیں، کوئی تھانوں میں اور کوئی کچہری میں اور کوئی کہاں پہنچ گئے، یعنی فوراً انیکشن آئی اور شام تک جو ہے کم از کم گیس کے ریٹ بھی ٹھیک ہو گئے اور گیس ملنا بھی شروع ہو گئی۔ ہم اس پہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو کوآرڈینیشن ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ ہم چاہ کر جب محکمہ زراعت کو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی زمیندار نے کہا ہے کہ گنے کی فصل میں تو یہ بیماری آئی ہوئی ہے، اور اس وقت محکمہ زراعت جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا تھا، صحت میں جا کر گئے کہ یہ اس علاقے میں یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، یا یہ آج کل ڈائریا عام ہو گیا، تو محکمہ صحت ایکٹیویٹ ہوتا تھا۔ تو یہ جو ادارہ ہے بنیادی طور پہ اس نے اس پورے معاشرے کو، انتظامیہ کو ایک متحرک کر کے رکھنا ہوتا تھا۔ اب چونکہ میڈیا یوں کہہ دیں کہ اس قدر تیز ترین ہوا کہ اب یہ ہے کہ بندہ چکرا گیا کہ وہ کس کی بات سنے اور کیسے سنے۔ اب تو لوگوں کو تھوڑا سا سچ اور حق کی پہچان میں بھی مسائل ہونے لگے ہیں۔ اب صرف تعلیم، ضرورت اس بات کی کہ ہم تعلیم کو اہم کریں، تاکہ جتنا بھی سوشل میڈیا آ رہا ہے، جیسے 5th جنریشن وار کی بات کی ہے، 5th جنریشن وار کو کون پہچانے گا؟ اس کے تو پہچاننے کے لیے بڑی سمجھ کی ضرورت ہے۔ کوئی کہہ دے کہ ایسا ہو رہا ہے، اور اگر آپ بھی ویسا سمجھ لیں کہ ہاں ایسا ہو رہا ہوگا، تو وہ تو پروپیگنڈا پورے ملک کو نکل جائے گا۔ اس کی جھلک آج کل آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں چیلنجز اب ریڈیو کے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اب ریڈیو پر وہ توجہ گورنمنٹ کی نہیں ہے، وہ اس کا فوکس ویسے نہیں کر رہے، وہ وسائل نہیں دے رہے، لیکن ان وسائل میں رہ کر بھی جو یہ ادارہ اپنی خدمات پیش کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت قابل تحسین ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے۔ اور پھر وہ شاہ صاحب اتنی سردی میں بیٹھ کے ہر سال گرہ منا رہے ہیں، میں اس کی مکمل تائید کرتا ہوں کہ آئندہ مارچ میں منائیں، اور خصوصاً میں یہ چاہتا ہوں کہ 3 مارچ کو منائیں کہ میری بھی سالگرہ ہوگی، وہ بھی ساتھ ہو جائے۔ بہرحال آپ کو بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا، اور ریٹائر لوگ آتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں پھر دوبارہ اپنے دوستوں سے مل کے۔ اللہ تعالیٰ ریڈیو کو ترقی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے۔ تھینک یو سو مچ۔ وقولوا للناس حسنا،
اور لوگوں سے خوش اسلوبی سے بات کرو۔ خوش اسلوبی میں محبت ہے، اپنائیت ہے، عزت ہے، تکریم ہے، وقار ہے، مل بیٹھنا ہے، اور اس کی صورت آج مجسم یہ اکٹھ ہے، یہ ایونٹ ہے جس پہ آپ تشریف لائے ہیں، اور یہ ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کی 40ویں سالگرہ ہے۔ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے توسط سے حاضرین اور سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کی 40ویں سالگرہ مبارک ہو۔ اور بھی ہمارے جو کولیگ ہیں ان کو یاد ہوگا، جب حالات بہت خراب تھے تو ہم نے ایک خودکش جو حملے ہو رہے تھے اس میں بھی ریڈیو نے، اور حالات جو خراب تھے، اپنی آواز کو خاموش نہیں کیا، بلکہ ایک حوصلہ، امید اور ایجوکیٹ اپنے سامعین کو کرتے رہے۔ تو ہم نے ایک ڈرامہ نشر کیا جس میں وہی ایک تاثر تھا اور اس میں ایک میسج تھا۔ تو بہت بڑے بڑے لوگوں کے فون آ گئے کہ کیا پھر کوئی دھماکہ ہو گیا ہے، تو اس کی امپیکٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر اس کے امپیکٹ کی بات جغرافیائی حدود سے بالا تر ہو کر کی جائے، تو جب کشمیر کے حوالے سے انڈیا نے بین الاقوامی قوانین کو پامال کیا، اقوام متحدہ کے چارٹر کو پامال کیا، اور جو مروجہ روایات ہیں بین الاقوامی تعلقات، انٹرنیشنل ریلیشن اور پیسفل کو ایگزسٹنس کی، اس کو جب انہوں نے تاراج کیا کشمیر میں، تو ریڈیو پاکستان نے قومی نیٹ ورک پر کشمیر کے حوالے سے نشریات شروع کی، جس کا نوٹس مودی نے لیا اور اس نے برملا کہا، اور اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے، اس کی میڈیا میں کوریج بھی موجود ہے کہ ہم تو اس ریڈیو پاکستان سے تنگ آئے ہوئے ہیں جو یہ کشمیر کے مسئلے میں، اور اس کو اتنا وہ بین الاقوامی سطح پر اس کو اتنا اوپر لے جا رہا ہے۔ تو یہ امپیکٹ کی بات ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت حوصلے کی بات ہے۔